हेलो माय यूट्यूब फैमिली, सलाम जुले, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो लाइफ जर्नी ऑफ माय फादर का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आप लोगों ने बहुत पसंद किया और बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आया पार्ट 4 के लिए। बट कुछ दिनों की वजह से हमें कुछ काम की वजह से हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए और आज हम लेके आए हैं पार्ट 4। और वीडियो एंड तक देखें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगी, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स है एज ऑलवेज मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जो नए हैं और मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, सभी व्यूअर को मेरा अस्सलाम वालेकुम जुले, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो मैंने मेरी बेटी की ज़िद पर मैंने ये एपिसोड शुरू किया था, तो चलते चलते ये पार्ट 4 पे आ गया, क्योंकि फिर भी मैंने काफ़ी स्किप किया है मेरे साथ जो हुआ है, मेरे साथ जो बीता है। तब भी आप लोगों ने पसंद किया, कमेंट किया, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैंने पार्ट 3 में मैंने बताया था कि देहरादून में मेरे मेरे पास बच्चा ख़त्म हो गया था, तो सिर्फ 10 बच्चे रह गए थे, और वो दस बच्चे भी 10th क्लास का स्टूडेंट था, तो मुझे एक साल वहाँ बैठना ज़रूरी था। तो वहाँ फिर मैं यूँ टूँ करके एक साल वहाँ गुजारने की कोशिश की। तो ये 2018-19 की बात है। तो इसमें मैंने ये 2019 के एमपी इलेक्शन और 2020 के कौंसल इलेक्शन और यूटी, लद्दाख को यूटी मिलने के बाद यहाँ माहौल कैसे बदला यहाँ हमारे इलाके में, और क्या हुआ, ये मैं पार्ट 5 में मैं बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी होने वाला है। तो अभी मैं देहरादून से वापस आके वापस आने के बाद यहाँ, मतलब यहाँ क्या हुआ और यहाँ किस तरह का जो रिएक्शन था लोगों में 10-15 साल के बाद भी, तो मैं इसमें थोड़ा आपको करूँगा। बाकी मैं बाद में जो क्लोजिंग में मैं बताऊँगा वो हालात जो है। तो वहाँ हालात बहुत ख़राब था। बच्चे कम हो गया था, इनकम कम हो गया था, और सिर्फ 5-6 हज़ार लेते थे मैं पर बच्चों पे स्कूल के फीस और यूनिफॉर्म, खाना, ट्यूशन वगैरह सब मिला के। तो बस यही 40-50-50-60 हज़ार रुपये महीने के आते थे, उसमें से किराया भी देता था, और उसी में से हम खर्चे भी करते थे। और एक दो बच्चे हमने कॉलेज में एडमिशन भी करवाया था, किसी का 2 साल बाकी था, किसी का 3 साल बाकी था। तो आधे रास्ते में मुझे छोड़ के आने के बगैर कोई चारा नहीं था। तो मैं वहाँ, उस दौर में मैं किसी एक का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि अपना दिलधन नमग्याल जी है ना, जो एक्स एमएलए था, वो अगर कोई भी किसी का भी कोई भी पार्टी से हो, किसी भी हो, किसी पार्टी से भी हो, वो हर किसी का ख्याल रखते थे। तो उस दौर में उस वक़्त उसका भी बीच-बीच में फ़ोन आते रहता था मुझे, और उनके जो सपोर्टर्स का बच्चे भी थे मेरे पास जो वहाँ थे, तो फ़ोन आते रहते थे। तो उनको मैंने रिक्वेस्ट किया, सर ऐसे-ऐसे हालत है, मेरा हालत बहुत ख़राब हो गया है, बच्चा ख़त्म हो गया। तो उन्होंने मुझे ठीक-ठाक मदद किया। तो बाद में मुझे दिलदान सर ने बोला कि जो जो बोगदान के जो एनसी वो जो कांग्रेस के सपोर्टर है, जो यही है मूसा फैटर और वही ये वगैरह, तो उन लोगों ने उनको वो भी किया था कि उसको क्यों मदद किया, ये किया। तो उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद जी को भी फ़ोन करके वहाँ भेजा, वहाँ से भी कुछ मदद किया मुझे, वही एक साल में है। और फिर काफ़ी मुश्किल दौर था, तो उसका मैं स्पेशल थैंक्स अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि वो ऐसे लीडर बहुत कम होते हैं। तो बाद में जो क्या हुआ उसमें 2019 और 2000 में जो इलेक्शन के दौरान, और ये सब क्या हुआ, ये मैं पार्ट 5 में मैं बताऊंगा। तो वहाँ से फिर आप लोगों को वहाँ रख के मेरा आना जाना हो गया, इधर आना जाना हो। यहाँ आने के बाद फिर मैंने सोचा कि चलो अब जितना हो गया, मतलब अभी मेरे बच्चे बच्चे कोई मतलब वहाँ कहीं मुकाम पर, मंजिल पर भी नहीं पहुँचा था। तब यहाँ आके मैंने सोचा यार कि अब देखो क्या करना है, अभी जितना होना तो हो गया। मैं
پھر گل مل جاؤں گا یہاں نا. جو پہلے میں مرثیہ پڑھتے تھے اور مرثیہ لکھتے بھی تھے میں. ایک مرثیہ جو ابھی اپنا جو محمد رستم پا ہے نا, اس کو میں نے, ہم دونوں مسجد میں مرثیہ پڑھتے تھے. محفل بہت وہ ہوتا تھا, محفل میں کافی لوگ روتے تھے اور ایموشنل ہوتا تھا. تو میں بھی مرثیہ پڑھتا تھا, وہ بھی مرثیہ پڑھتا تھا. تو ایک دن میں نے اس کو ایک مرثیہ اب میں خود لکھ کر اس کو دے دیا. اب یہ نہیں بتانا کسی کو یہ میں نے لکھا ہے, تو اس کو پتہ ہے. تو اس نے وہ مرثیہ جو پڑھا تو کافی, میں شاعری بھی, مطلب شاعری کے علاوہ میں ایک بہرطول بھی لکھا تھا. میں نے بہرطول بھی لکھا تھا اور مرثیہ بھی لکھنا شروع کیا تھا. چلو جو بھی ہو, جس طریقے سے ہو. تو میں یہاں آ کے سوچا تھا پھر یہیں تھوڑا مجلس میں جاؤں گا اور لوگوں کے ساتھ مل جل کر کے ہو جاؤں گا. تو میں نے لیہ مسجد میں محرم کے ٹائم پہ میں پہنچ گیا. لیہ کی صوبیان البخشیہ مسجد کے محرم کے ٹائم پہ میں وہاں پہنچ گیا. تو پھر میں مسجد میں گیا محرم کے لیے. تو میں مرثیہ پڑھنے کے لیے میں بہت وہ ہوں, مطلب کیا بولتا ہے کہ میں مرثیہ پڑھنے سے محفل تو ایک دم ایموشنل ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ کچھ طریقہ تھا, میرا آواز بھی اچھے اور طریقہ بھی جو وہ. پھر وہاں مرثیہ پڑھا تو کافی ایموشنل ہو گیا, مجلس کافی ایموشنل ہو گیا. مرثیہ پڑھنے کے بعد سب کافی رونے لگے. میں نے مرثیہ پڑھا وہاں. تو پھر محرم ختم ہونے کے بعد باہر آیا تو کسی نے بتایا, کسی بزرگ سا آدمی تھا, وہ نام نہیں بتاؤں گا. تو اس نے بولا یار کہ RSS والے مرثیہ پڑھ کے رونا بھی پڑا. کیا زمانہ آ گیا کہ RSS والے مرثیہ پڑھ کے یہاں رونا بھی پڑا. تو میرا خاص ایک دو مطلب متر تھا, لوگ تھا, تو ان لوگوں نے دوسرے دن کو بولا یار آپ مرثیہ مت پڑھو یار. یہاں ان کو لوگوں سے, یہاں خاص کر یہ ہمارے میرے جو دشمن مان لیجئے, جو ان لوگوں کا دباؤ آیا تھا کہ اس کو کیوں مسجد میں مرثیہ پڑھنے کے لیے وہ کرتا ہے. تو شاید بہت اندر سے کافی کرکری ہو رہا ہے, تو آپ مرثیہ وہاں مت پڑھو. پھر ان لوگوں نے دوسرے دن ان لوگوں نے اپنے آپ وہ مرثیہ پڑھنے والے کا وہ کیا تھا, کیونکہ وہاں مرثیہ پڑھنے والے کم تھا وہاں لے میں محرم کے ٹائم پر صوفیان البخشیہ مسجد میں. تو انہوں نے دوسرے دن اندرونی میٹنگ کر کے پھر مرثیہ پڑھنے والا تیار کیا تھا, مطلب کیونکہ میں نہ پڑھے. تو یہ حالات تھا. تب بھی ان کو میرے دل میں, ان کے دل میں جو میرے لیے نفرت ہے وہ 13-14 سال کے بعد بھی ان کو ختم نہیں ہوا تھا. تو پھر میں نے سوچا یار کیا کرنا ہے, جو اللہ کا عبادت کہیں بھی کر سکتا ہے, دل صاف ہونا چاہیے. تو میرے پروردگار, میرے رب مجھے اتنا ساتھ دیا. تو وہ میں اور میرے اللہ کے بیچ میں مجھے پتہ ہے ہر ایک مجھے موڑ آتا تھا زندگی میں, کوئی نہ کوئی ایسے موڑ آتا تھا کہ کوئی اس کا کوئی سولوشن ہی نہیں تھا. تو اس موقع پر ابھی میں بیٹھا ہوں کہ یار ابھی دیکھو مجھے 1,00,000 روپے یا مجھے 70,000 روپے چاہیے, تو اب پتہ نہیں کیا کرنا ہے, کوئی آپشن نہیں ہے. تو شام تک میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ کہیں سے لا کر میرے اکاؤنٹ میں, میرے اس میں مجھے ڈال دیتا تھا. تو اتنا اوپر والے مجھے ساتھ دیتا ہے, تو میرے دل کے ساتھ وہ ہے کہ ان کے محفل میں جا کے وہ کرنا میرے لیے ضروری نہیں ہے. تو پھر میں نے پھر گاؤں میں بھی آیا. گاؤں میں آ کے بھی میں نے ابھی یہی کچھ 1 سال 1-2 سال کی بھی بات ہے ابھی آج سے. تو پھر میں نے ایک وائس کلپ وہ کیا تھا کہ میں دیکھو میں ابھی یہ پولیٹکس سے میں باہر ہو جاؤں گا, کیونکہ پولیٹکس سے اب مجھے آپ لوگوں نے بھی مجھے پریشر لگایا کہ شبیر نے بھی, زلیخا نے بھی, اور شیرین نے بھی, آپ نے بھی, کہ پاپا آپ دیکھو آپ ہم سب اپنے لیول پر اپنے مقام پہ پہنچ گیا, اب آپ کو کچھ مت کرو, کیونکہ جو بھی کرنا ہے وہ ہم کر لیں گے. اب آپ خاموشی سے یا آپ کتاب لکھو, یا آپ دن رات نماز پڑھو, یا آپ اپنا شاعری کر لو, آپ کا شاعری وہ ہے شاعری لکھو. تو آپ ایسے جھنجھٹ میں لوگوں کی محفل میں اس طرح آپ لوگوں کے ساتھ لڑنا جھگڑنا جو ہے وہ آپ یہ ان کے ساتھ جو ان لوگوں نے کیا
ہے نا. مطلب یہ لوگ مجھے ایک بات تو صحیح، ان میں میرا پولیٹیکل کیریئر تو ان لوگوں نے تھوڑا خراب کر دیا. مثال جتنا پولیٹکس میں مجھے وہ ملنا چاہیے تھا، کیونکہ میں نے 18-19 سال میں نے اسٹرگل کیا تھا وہ مطلب بی جے پی کے لیے خاص کر. تو وہ لاسٹ میں اس کا جو وہ مجھے مقام ملنا چاہیے تھا وہ تو نہیں مل پایا. مگر یہ لوگ چاہتے تھے کہ اس کو دبا لوں گا. اس کو بولا بھی تھا، یہ ایک دو لوگوں نے مجھے بتایا بھی تھا کہ اس کو ہم سڑک پہ لائے گا. کس کو؟ مجھے سڑک پہ لائے گا. تو وہ نہیں ہو پایا ان کو، ہے نا. مودی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. تو بیٹی یہ نہیں ہو پایا. پھر بھی میں نے ایک کم از کم 15 منٹ کا ایک وائس کلپ جو ہے میں بغدان ہوم ٹاؤن میں نے وہ کیا. تو اس وقت بھی میں نے یہ آغا جو سعید علی شاہ ہے نا، ان کو میں نے اسپیشلی کہا تھا کہ دیکھو اگر آپ جو ہے آپ اگر گاؤں میں تھوڑا یہ سسٹم صحیح کرنا ہے، تبلیغ صحیح کرنا ہے، تو میرے سے شروع کرو. پہلے میرے گھر پہ آ جاؤ، میرے گھر پہ آ کے مجھے صحیح کرو. کیونکہ آپ مجھے سوال کرو کہ آپ کا بیٹی جو ہے وہ ننگے سر کیوں رہتا ہے. تو ابھی تو اللہ کے فضل سے آپ یہ سب آپ نے چھوڑ دیا ہے. اور یہ کرتا ہے، آپ گانا کیوں گاتا ہے، آپ یہ کیوں کرتا ہے. تو یہ مجھے آ کے بولو، تو میرے سے شروع کرو. اب یہ دیکھو پھر اس کے بعد میرے پاس بھی ہے بولنے کے لیے یہاں کیا کیا ہو رہا ہے، گاؤں میں کیا کیا ہو رہا ہے. یہ سب میں نے اس وائس کلپ میں بھی ہمارے جو آغا سعید علی شاہ کو میں نے وہ کیا تھا، ریکویسٹ کیا تھا کہ آپ ایسے کرو. تو پھر ایک دن وہ بقا پکی گھر میں کوئی ایک شادی تھا، وہاں بقا پہ ایک لڑکے کا شادی تھا، وہاں بھی پہنچا تھا سعید آغا علی شاہ. تو وہاں بھی بولا دیکھو آغا صاحب، دیکھو قیامت کے دن میں اور آپ کا وہ ہوگا. تو میں نے وہ وائس کلپ میں بھی میں نے بتایا ہوا ہے کہ آپ وہ کرو. تو پھر کچھ نہیں کیا. تو پھر میں نے ابھی ہمارا جو ہے نا وہ تبلیغ میں چلتا ہے، ہمارے جو چنگمر والا اخن محمد وہ بھی ہمارے گھر پہ آئے تھے. تو آپ لوگوں کے سامنے میں نے بولا کہ دیکھو ایسے یہاں جو ہے بغدان کے گاؤں والے میں بھی یوتھ میں بھی کام کیا، نمبردار بیٹھ کے بھی کام کیا. یہ لوگ اگر دن رات اگر سب کچھ کام چھوڑ کے اور سب کچھ چھوڑ کے دن رات نماز پڑھ کے فقیری لین میں اگر جانے کے لیے بولے گا نا، تو یہ 95% لوگ اس میں چلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اتنے مطلب لوگ وہ نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں کریں گے. مطلب سب کچھ چھوڑ دے گا کہ دن رات نماز پڑھتے رہے گا، دن رات عبادت کرتے رہے گا. مگر یہ ان کو تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب 5% لوگ ہے یا 3% لوگ ہے گاؤں میں، تو ان کو تبلیغ کرنے کی ضرورت ہے. وہ کبھی نہیں کریں گے. ہاں وہ نہیں کریں گے. اس میں سے ایک میں بھی ہوں، ہے نا. اس میں بھی ایک میں بھی ہوں. مجھے تبلیغ کرنا چاہیے اور 2-3-4 لوگوں کو تبلیغ کرنا چاہیے. یہ وہ لوگ کبھی نہیں کریں گے. اب اس لیے ابھی لوگ بولتا ہے کہ آپ یار آ جاؤ، جمعے کی نماز کے لیے آ جاؤ، آپ محفل میں آ جاؤ، آپ مسجد میں آ جاؤ. یار نہیں، جب تک ان کے دل میں جو نفرت میرے ساتھ، اگر میں مسجد میں جائے گا تو مجھے مرثیہ پڑھیں گے، قصیدہ پڑھیں گے، میں اپنا باتیں رکھیں گے، تو کیوں ان کو پریشان کروں میں. باقی پھر ان کے آقا ہے نا، ان کے جن کے یہ لوگ بات مانتے ہیں نا، وہ لوگ بولیں گے یار اس کو مرثیہ مت پڑھنے دو. ہاں اس کو مطلب میں اب ان کو میری وجہ سے ان لوگوں کو کیوں میں ٹھیس پہنچاؤں، ہے نا. تو میں پڑھتا ہوں تھوڑا بہت نماز اپنے لیول پہ، میں کم پڑھتا ہوں، میں پڑھتا ہوں، اللہ کو یاد کرتا ہوں اور آل محمد کو یاد کرتا ہوں. تو اپنے لیول پہ کرتا ہوں. تو مجھے وہاں جانے کا من بھی نہیں کرتا ہے. اور میں نے بولا بھی ہے کہ یہ دیکھو قیامت کے دن یہ جواب لے لوں گا میں، جو بھی ہو، آغا ہو، نمبردار ہو، گاؤں والے ہو، جو جس کے اس بھی ہو. تو اس لیے میں
یہی اسی کی وجہ سے میں یہ محفل مجلس سے میں دور رہتا ہوں. مگر میں آپ لوگوں کو یہ نہیں کہتا ہے کہ یار آپ لوگوں کو بولتا ہوں کہ آپ کو بھی زلیخا کو بھی کہ آپ جاؤ، آپ نے سوسائٹی میں آپ مل جل کے رہو، آپ سوسائٹی میں مل جاؤ. آپ اگر وہ لوگ نہیں مانے، وہ نہیں کرے گا تو مت کرنے دو. اب دیکھیے نا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں گی کہ دیکھو ابھی آپ سوشل میڈیا پہ ہے، اور میں بھی کبھی کبھار یا کلچر کو لے کے یا کسی چیز کو لے کے سوشل میڈیا پہ آتا ہوں. تو زلیخا نے بھی اپنا جو لا کے بارے میں وہ کرتا ہوں. تو ان سب میں ہمارے گاؤں سے ابھی 3,000 کی آبادی ہے. آپ دیکھتے بھی ہے، کوئی کمنٹ بھی نہیں کرتا ہے اور کوئی لائک بھی نہیں کرتا ہے. سبسکرائبر بھی یہی گنے چنے ہوں گے آپ کے یوٹیوب پر بھی اور اس پر بھی. تو یار کسی کو خوش کرنے کے لیے کسی کو نہیں، باقی یہ لوگ وہ نہیں ہے، ڈرتے ہیں یہ لوگ ڈرتے ہیں. کہیں ہم نے اس میں ایک لائک دبا دے، ایک لائک کر دے، مطلب کہیں واٹس ایپ گروپ میں ہم نے لائک کر دے تو یہ ڈرتے ہیں. ان کو یار اوپر والے سے ڈرو، یار اوپر والے سے ڈرنا چاہیے. تو انسان کو ڈر کے، باقی جو اوپر والے چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو اوپر والے چاہے وہی ہوتا ہے انشاءاللہ. اوپر والے میں جب بھی ایک دو بار نماز، کبھی کبھار میں نماز پڑھتا ہوں تو میں صرف ایک ہی دعا کرتا ہوں میرے بھائیوں: اے پروردگار، میرے چہرے پہ کبھی شرمندگی مت ہونے دو، قیامت میں بھی دنیا میں بھی. بس یہی چہرے کو بچا کے رکھو، شرمندگی ہونا مت دو. اللہ کے فضل سے شرمندگی انشاءاللہ ابھی تک ہوا نہیں. کسی نے آج تک میرے دروازے پہ کوئی پہنچا بھی نہیں، قرض میرے پیسہ دے دو بول کے میرے دروازے پہ نہیں پہنچا ہے. اور میرا ایک 14-15 سال کا ایک موبائل نمبر ہے، 9411110036. وہی 15 سال سے میں نے آج تک نہ سوئچ آف کیا ہے، نہ وہ کیا ہے، نہ کہ. تو اللہ کی فضل سے میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ میرے بچے پورا کامیاب ہو گیا، ہم پورا سکسیس ہو گیا. یہ میرا نہیں ہے. اوپر والے جو کرنا تھا وہ کیا. ایک چیز میں ضرور بتاؤں گا، یہ لوگ مجھے دبانے چاہتے تھے، یہ لوگ مجھے سڑک پہ لانے چاہتے تھے، مگر یہ ان کا مقصد کامیاب نہیں ہوا. تو یہ میں اللہ تعالیٰ سے میں شکر کرتا ہوں کہ ہر کسی کو صحیح راستے پہ چلنے کا توفیق دے، صحیح کسی کا حق نہیں کھانے کا، کسی کو دھوکہ نہیں دینے کا. میں ہر وقت آپ لوگوں کو یہی نصیحت دیتا ہوں، بیٹی اور بیٹا ایسے زندگی میں. باقی عبادت تو ہے وہ ایک بینک لون جیسا ہے. یہ نماز اور روزہ وغیرہ ایک بینک لون میں سود سمیت لے گا وہاں سے. مگر دنیا میں جو نیک اعمال کرے گا، جو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کارو بیان. تو یہ میرا یہی کہنا ہے کہ انشاءاللہ اوپر والے سب کچھ وہ کرتا ہے، وہی گماتا ہے، چابی گماتا ہے وہی ٹائٹ کرتا ہے. اور میری زندگی میں نے آج تک میرے گاؤں میں بھی، علاقے میں بھی جو دیکھا ہے کہ یہ مال اور ہے نا، مال اور یہ ایجوکیشن ہے نا، یہ کسی ایک خاندان میں نہیں رہتا ہے. اس کا گھومتے رہتا ہے، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس. تو اس میں اہنکار نہیں ہونا چاہیے کہ میں ہی سب کچھ ہے. ہاں، اب مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. مگر یعز من تشاء و تذل من تشاء، اور جو عزت دینے والا بھی اوپر والا ہے اور ذلت کرنے والا بھی اوپر والا ہے. تو کہتا ہے نا، ابھی ایک شاعر مجھے بھول گیا، کوئی تو ہے یہ نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے. تو وہی چلا رہا ہے کہیں، ہے نا. تو ہم سب جو چاہتے، ہم جتنا ہم چاہتے ہیں اگر اتنا ہو جائے گا نا، وہ تو پھر تو دنیا کہیں نہ کہیں پہنچتا. تو ہم جتنا ہم چاہتا ہے وہ ہوتا بھی نہیں ہے، جو ہم نہیں چاہتے ہیں وہ ہو کے بھی رہتا ہے. تو اس لیے میں یہیں پہ آج کلوز کرتا ہوں کہ آنے والا ویڈیو تھوڑا کنٹروورس بھی ہونے والا ہے. تو لوگوں کے ڈیمانڈ کے مطابق میں نے یہ وہ کیا ہے. اور میں ابھی ان محفلوں سے کیوں دور ہوں، اس کا ریزن بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا. تو اس میں اور آگے پھر نیکسٹ میں ہم 2-3 دن بعد ہم نیکسٹ جو 5 وہ کریں گا، تو اس وقت میں کچھ زیادہ ہی میں تفصیل سے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. تھینک یو سو مچ.
تو جیسے کہ آپ نے ابھی سنا جو بھی میں نے پاپا نے بولا، تو ہم اسی لیے بولتے ہیں پاپا کو ان سب چیزوں سے دور رہنے کے لیے، کیونکہ جب تک پاپا نے لڑا تھا ہم سب کے لیے، کیونکہ اگر اس ٹائم پہ پاپا نے یہ قدم نہیں اٹھایا ہوتا تو شاید ہمیں اتنا ایجوکیشن، اتنا ہمیں وہ نہیں ملتا، سب مطلب سیکھ نہیں ملتا اگر پاپا نہیں ہمیں لے کے گئے ہوتے باہر. تو چاہے ان کا دباؤ ہو، انہوں نے جو بھی کیا ہمارے لیے یہ ایک اچھا ہوا ہے. تو سب سے زیادہ اگر ہم یہاں پہ ایجوکیٹڈ ہے اور ہمیں سب سے زیادہ نالج ہے پاپا، تو وہ انہی کی وجہ سے ہے. مطلب جنہوں نے ہمیں نفرت دیا ہے یا جنہوں نے ہمیں بائیکٹ کیا ہے، اگر یہ نہیں کرتے تو شاید میرے 3-4 بچے ہوتے، زویا کے 3-4 بچے ہوتے، دیدی کے تو پتہ کتنے بچے ہوتے، ابھی چھوٹی والی کی بھی شادی ہو گئی ہوتی، کیونکہ یہ چیز ہے یہاں پہ. اور اسی لیے جو بھی پہلے ہوا وہ ہوا، پر ابھی آپ کو آرام کرنا ہے. ابھی جو بھی کام ہے ہم کریں گے. ہم یہاں پہ اب اٹھیں گے، گھومیں گے پھریں گے، ہم یہاں پہ آپ کے لیے چیزیں لائیں گے. آپ کو آرام کرنا ہے، یہی ہم بولتے ہیں، اور یہ کرنا بھی چاہیے. جب کوئی سفل ہو جاتا ہے، جب آپ کو لگتا ہے آپ کے بچے پڑھ لکھ کے کچھ بن گئے، ان کو ایک ذریعہ مل گیا ہے کمانے کا، تو آپ کو سب ٹینشن اور چیزوں سے دور رہنا چاہیے. اور یہی ابھی ہم پاپا کو کہتے ہیں. تو ہم پارٹ 5 بھی لائیں گے اور کوشش کریں گے کہ 5 میں جو ہے فائنل ہو، اور لاسٹ جو ہے وہاں پہ ہم ختم کریں گے 5th میں. اور وہاں پہ آپ کمنٹ کرنا اگر آپ چاہو 5th پارٹ آنے کا، اگر آپ چاہتے ہو کہ پارٹ 5 بھی آئے، کیونکہ پاپا نے کہا تھوڑی کنٹروورشل ہونے والا ہے، کیونکہ ہاں اس میں کچھ سٹوریز ہیں جو پاپا کہنا چاہتے ہیں، تھوڑی کنٹروورشل ہو سکتا ہے. تو آپ کمنٹ کر کے بتائیں اگر آپ کو سننا ہے پارٹ 5، تو ہم جلدی پارٹ 5 لائیں گے. اور اور تھینک بیٹی میں ایک بات بتاؤں کہ میرا جو ہے نا، میرے شاعری میں شاعر کیسے بنا، میرا کافی گانے کافی ہٹ ہے، میں شاعر کیسے بنا، اس کے بارے میں ایک 8-10-15 منٹ کا ایک ویڈیو میں آپ کے ساتھ ضرور بناؤں گا. ہاں. تو پاپا شاعری بھی کرتے ہیں، بہت سارے گانے بھی لکھے ہیں، تو ہم ایک الگ ایک پارٹ بنائیں گے اس کے لیے، جس میں شاعری اور پاپا اپنے گانوں کے بارے میں بتائیں گے، کون کون سے گانے پاپا نے لکھا کس تھا. سچویشن میں لکھا ہے، یہ سب بھی ہم پارٹ میں بتائیں گے. تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو. بائے بائے.